12 ऑपरेशन किए गए गुज़श्ता 15-20 सालों में। कहाँ है वो अमन अमान जिसके लिए कौम ने कुर्बानी दी, जिसके लिए कबाइल ने अपने घर बार छोड़े। हमें कहा गया अफगानिस्तान की सरहद पर बाढ़ लगा दिया गया है, कोई अब न आर जा सकेगा न पार जा सकेगा। तो 50,000 मेरे लोग उधर कैसे गए और 50,000 उनके लोग अब मेरे यहाँ कैसे आ गए? मेरा कबायली इलाका और मेरा सूबा जल रहा है। किस पादाश में मेरा खून बहाया जा रहा है? पार्लियामेंट में खत्म नबूवत का मसला आए तो जमीयत का कारकुन खड़ा है। बड़ी साजिशें हमने वहां पकड़ी हैं, आपको तो पता ही नहीं है कि छुप छुपाए बहुत कुछ होता रहा और किस तरह जाकर आखिरी लम्हे पे हमने पकड़ी है वो चीजें। जब हमने पकड़ी तो आप तो मौजूद थे, फिर आप कहाँ थे? बस आसानी से ये सवाल करना तुम्हारी कुदरत में है। आगे आपको पता नहीं कि हमें किन किन हालात से गुजरना पड़ता है। हाफिज हम्दुल्लाह वहां पर मैदान में खड़ा है। खत्म नबूवत का मसला हल हुआ पार्लियामेंट में जाकर, नामूस सहाबा का मसला हल हुआ पार्लियामेंट में जाकर। और जिस जमीयत उलमा को आप गालियां देते रहे सारी जिंदगी, उसी जमीयत उलमा के हाथों से आपको ये चीज मिली। कोई फिरका वाराना जंग हमने नहीं लड़ी, कोई किसी को काफिर और उनका खून जायज नहीं किया। दलील की बुनियाद पर इदारे के अंदर वक्त आ गया और क्या है, कानून में तो कोई मसला नहीं है, सजा में इजाफा हुआ है। तो अगर एक जनरल की तौहीन पर सजा में इजाफे का कानून पास हो सकता है तो सहाबा किराम और अहले बैत अतहार की इज्जत और नामूस पर सजा में इजाफा क्यों नहीं हो सकता? धोखा मत दो। और अगर तुम वाकई अवाम, जमहूरियत और पार्लियामेंट की बात करते हो तो पाकिस्तान में ये अवाम की तहरीक के नतीजे में पार्लियामेंट का फैसला है और पार्लियामेंट का मुत्तफका फैसला आलमी बिरादरी को तस्लीम कर लेना चाहिए। तुम्हारे नजदीक और कोई दलील कबूल नहीं, लेकिन अदलिया आपकी नजर में एक दलील जरूर है। तो रियासत बहावलपुर की अदलिया ने उनको गैर मुस्लिम करार दिया था, जनूबी अफ्रीका की अदलिया ने इनको गैर मुस्लिम करार दिया। हालांकि वो मुसलमानों की अदलिया नहीं, उन्होंने इस्लाम के उसूलों को पहले समझा और समझने के बाद उनका केस सुना और फिर तय किया कि इस्लाम के इन उसूलों की बुनियाद पर इस अकीदे के साथ ये लोग मुसलमान कहलाने के मुस्तहक नहीं। और आज पाकिस्तान पर दबाव है, मुख्तलिफ अतराफ से पाकिस्तान पर दबाव आ रहा है, कादियानियत के हवाले से भी कि तरमीम वापस ली जाए, इनको पाकिस्तान में दोबारा मुसलमान का स्टेटस दिया जाए, ये भी उनका दबाव है पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के इदारों के ऊपर, पाकिस्तान की हुकूमतों के ऊपर, पाकिस्तान के पार्लियामेंट के ऊपर कि आप सब 1974 के तरमीम को वापस लें। पाकिस्तान पर दबाव है इक़्तिसादी हवाले से भी। हमारे मुल्क की मईशत को जिस बेदर्दी के साथ ज़मीन बोस किया गया, आज वो मईशत किसी से भी उठने को तैयार नहीं। इसीलिए मैं लफ्ज़ दलदल इस्तेमाल करता हूँ कि पाकिस्तान को माशी लिहाज से एक मंसूबाबंदी के तहत दलदल की तरफ धकेला गया। और दलदल उसे कहते हैं कि आप उससे निकलने की कोशिश करते हैं और उसके नतीजे में आप धंसते चले जाते। तुमने पाकिस्तानी मईशत का कचूमर निकाला। हम तो रोजमर्रा की बुनियाद पर बात कर रहे हैं। मुल्क की मईशत की रूह किसने निकाली? मुल्क की मईशत को कफन किसने पहनाया? मुल्क की मईशत को दफन किसने किया? कौम के अंदर अब इस शऊर को बेदार हो जाना चाहिए। इतना आसान नहीं है इस मुश्किल से निकलना। आज स्टेट बैंक पाकिस्तान के वजीर आज़म को जवाबदेह नहीं है। आज स्टेट बैंक पाकिस्तान की काबीना को जवाबदेह नहीं है। आज पाकिस्तान का स्टेट बैंक पार्लियामेंट को जवाबदेह नहीं है, पार्लियामेंट की किसी कमेटी को जवाबदेह नहीं है। इस मुल्क पे ऐसे फैसले किए गए कि आपके मुल्क का सबसे बड़ा रियासती बैंक उसे बराह रास्त IMF के हवाले कर दिया गया और आज वो IMF को जवाबदेह है, आपको नहीं। आपकी कीमतों के उतार चढ़ाव का इख्तियार आज आपकी हुकूमत के पास नहीं रहा। IMF फैसला करता है, टैक्स लगाओ,
نہیں لگاتے تو تمہارے اوپر امداد بند۔ اس نے کلید اپنے ہاتھ میں لی ہوئی ہے، اگر وہ پابندی لگا دے، نہ چین آپ کو پیسے دے سکتا ہے، نہ سعودی عرب آپ کو پیسے دے سکتا ہے، نہ امارات آپ کو پیسے دے سکتا ہے، دنیا کا کوئی دوست ملک آپ کی مدد کو تیار نہیں ہے۔ آپ نے ان کی مرضی کے مطابق قیمتیں بھی چڑھانی ہوتی ہیں، آپ نے ان کی مرضی کے مطابق ٹیکس بھی لگانے ہوتے ہیں، آپ نے ان کی مرضی کے مطابق بجٹ تیار کرنا ہوتا ہے، اور ان کی مرضی کا بجٹ پارلیمنٹ سے پاس کرانا ہوتا ہے۔ کہاں ہے آپ کی آزادی؟ براہ راست برطانیہ موجود نہیں، لیکن امریکہ کی قیادت میں عالمی اداروں کے شکنجے میں آپ کس چکے، ان سے بھی نکلنا ہے یا نہیں نکلنا؟ اور میں آپ کو آج واضح الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں، آپ ہماری قدر کریں یا نہ کریں، ہمارے بارے میں 100 باتیں آپ کریں، ہمیں آپ کسی کھاتے میں نہ ڈالیں، لیکن جن سے آپ امید لگائے بیٹھے ہیں، جس سے بھی آپ امید لگائے بیٹھے ہیں، وہ آپ کو اس غلامی سے آزادی دلانے کی صلاحیت سے محروم کچھ تھوڑا سا معاملہ سمجھنا ہو۔ پاکستان کی سیاست میں تبدیلی لانی ہوگی۔ کیا آپ نہیں دیکھ رہے جنرل مشرف صاحب کے زمانے سے کہ پاکستان کی مذہبی شناخت ختم ہو چکی ہے؟ پاکستان جو ایک مذہبی شناخت رکھتا تھا اور بین الاقوامی اصطلاح میں ایک دائیں بازو کا ملک تصور کیا جاتا تھا، اس کی مذہبی شناخت ختم کر دی گئی۔ آج وہ ایک سیکولر اسٹیٹ کے طور پر نظر آ رہا ہے۔ کہاں گیا آپ کا آئین؟ پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ صرف اللہ رب العالمین کی ہوگی۔ پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا۔ پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ قانون سازی قرآن و سنت کے مطابق ہوگی۔ پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون سازی نہیں ہوگی۔ اسلامی نظریاتی کونسل اپنی سفارشات مکمل کر چکا ہے، آج تک اس پر قانون سازی نہیں ہو رہی۔ کوئی ہے پوچھنے والا؟ کون پوچھے؟ میں آج اس عظیم الشان اور فقید المثال اجتماع کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں، اس کے فکر کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں، آپ کے دلوں کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں، آپ کے احساسات کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں، آپ کے شعور کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں کہ کس سے امید لگائے بیٹھے ہو، کہاں کھڑے ہیں آپ ان حیث القوم؟ ذرا اپنی سوچوں میں تبدیلی لانے ہو۔ آج آپ پر دباؤ ہے، صرف پاکستان پر دباؤ ہے، ہر طرف سے دباؤ ہے، امریکہ سے مغربی دنیا تک اور اس سے آگے کچھ اسلامی دنیا تک بھی یہ دباؤ ہمارے اوپر آ رہا ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے۔ ایک طرف قادیانیوں کو دوبارہ مسلمان بنانے کے لیے دباؤ، ایک طرف اسرائیل جو اس وقت قادیانیت کے لیے مرکزی کیمپ کا کردار ادا کر رہا ہے اور وہاں پر ان کے اڈے جمے ہوئے ہیں، اس کو تسلیم کرنے کے لیے ہمارے پاس دباؤ آ رہا ہے۔ فلسطینی مسلمان، فلسطینی بچے، بلکتے بچے بے گھر در بدر، کشمیری در بدر، اس کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن عالمی قوتوں کا ایجنڈا پورا ہونا چاہیے۔ انسانوں کی لاشوں پر اپنا ایجنڈا پورا کرنا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں کی تڑپتی ہوئی لاشوں کے اوپر وہ اسرائیل کو تسلیم کرانا چاہتے ہیں۔ قادیانیوں کو دوبارہ مسلمان ڈکلیئر کرنے کا دباؤ ہمارے اوپر ڈالنا چاہتے ہیں۔ کوئی احساس نہیں ہے ان کو قوموں کے مقام، قوموں کی قدر و منزلت اور قوموں کے حقوق کا کوئی احساس ان کو نہیں۔ جھوٹ بولتے ہیں جو انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں۔ ہم کسی کے انسانی حق کے خلاف نہیں، ہم خود پاکستان کا حق مانگ رہے ہیں کہ پاکستان کے آئین کو تسلیم کیا جائے۔ ایک نئی لابی دنیا میں کام کر رہی ہے، میرے اور آپ کی شکل میں کام کر رہی ہے۔ مجھ سے اچھی پگڑیاں باندھنے والے، مجھ سے اچھی داڑیاں رکھنے والے، بڑے آرام کے ساتھ وہ آپ کو کافر کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کو ختم کرو، جمہوریت کو ختم کرو، یہ ساری چیزیں ختم کرو۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کچھ چیزیں ہیں جو کہیں جا کر رکی ہوئی ہیں، اگر اس کا بند ٹوٹ جائے تو پھر کوئی چیز محفوظ نہیں ہوگی۔ نہ پاکستان کا نظریہ رہے گا، نہ پاکستان کا آئین رہے گا،
نہ اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کا تصور رہے گا اور آئین پارا پارا ہو جائے گا۔ اس آئین کو نشانہ بنایا ہوا ہے بہت سے لوگوں، اور کفر اور اسلام تو آپ کے اور ہمارے ہاتھ میں، جب چاہے کسی مسلمان کو کافر کر دیں، جب چاہے کسی مسلمان کو مسلمان بنا، جیسے ہمارا اختیار ہے، جیسے ہم نے فیصلے کر رہے ہیں۔ اس نازک حالات سے آپ گزر رہے ہیں۔ دینی مدارس کے حوالے سے یاد رکھیں، دینی مدرسہ بر صغیر کا مسئلہ ہے۔ جس طرح قادیانیت اور فتنہ قادیانیت بر صغیر کا مسئلہ ہے اور تھا، اسی طرح دینی مدرسہ یہ بر صغیر کا مسئلہ ہے۔ آج نہ ہندوستان پر دباؤ ہے، نہ بنگلہ دیش پر دباؤ ہے، اگر ہے تو صرف پاکستان کے اوپر دباؤ ہے کہ پاکستان میں دینی مدرسہ کھل کر قرآن و حدیث کے علوم کی اشاعت کیوں کر رہا ہے۔ کبھی دہشت گردی کو ہمارے ساتھ وابستہ، کبھی شدت پسندی کو ہمارے ساتھ وابستہ کرتے، اور ہمارے اپنے ملک کے ادارے، ہمارے نام نہاد دانشور، ہمارے ملک کی نام نہاد عقل، وہ بھی باتیں شروع کر دیتی ہے۔ دینی مدرسوں میں تو فرقہ واریت پھیلائی ہے، اور کم وقت تو یہ معاملہ دست ہوتا ہے ہوتا ہے، پھر بھی دینی مدرسے کے اوپر دباؤ، معاملات حل ہوتے ہیں، کون رکاوٹ بن جاتا ہے؟ دینی مدرسے کے معاملات میں رکاوٹ بننے والی قوتیں سمجھ لیں ہماری نظر میں تم مجرم ہو، اور دینی مدرسے کی جنگ ہم لڑتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تمہارا باپ بھی دینی مدرسے کو بند نہیں کر سکے گا۔ خدا کے لیے پاکستان پر رحم کرو، ہر چیز مان لو، اسرائیل کو مان لو، قادیانیت کو مان لو، مدرسے کو ختم کر لو، IMF کو قبول کر لو، عالمی اداروں کو قبول کر لو، معیشت ان کے حوالے کر دو، سب کچھ حوالے کر دو، پھر پاکستان بنایا کیوں؟ پھر اسلام کا نام کیوں لیا تھا؟ پھر اسلام کے نام پر اتنی قربانیاں کس لیے دی گئی تھی؟ ہم آج بھی اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں کی جنگ لڑ رہے ہیں، ان کے خون کی تقدس کی جنگ لڑ رہے ہیں، اپنی ماں اور بہنوں کی عصمتوں کے تقدس کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور پاکستان کی شناخت کو دوبارہ ایک اسلامی شناخت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ کیا ہمارا اور آپ کا اس میں اتفاق ہے کہ نہیں کہ پاکستان کے سیکولر شناخت کو ختم کر کے اس کے اسلامی شناخت کو اجاگر کر رہا ہے؟ کچھ نظریاتی چیزیں ہم کہاں کھڑے ہیں، کہاں سے ہمارے اوپر دباؤ ہے، اور ہم روزمرہ کی سیاست میں الجھے ہوئے، جو میڈیا صبح سے لے کر شام تک ہمیں دکھائے ہم اسی پہ تبصرے کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک بڑے نظریاتی جنگ کی طرف آپ نے جانا ہے، اور انشاءاللہ یہ جنگ ہم نے جیتنی۔ آپ میں قوت ہے، لیکن آپ لوگ اس زاویے سے سوچیں تو صحیح۔ آپ نے ختم نبوت کو محض ایک مذہبی مسئلہ سمجھ لیا ہے، سیاست سے بالاتر سمجھ لیا ہے۔ اگر سیاست سے بالاتر ہے تو پھر اس کو پارلیمنٹ میں کیوں لے گئے، پھر اس کو عدالت میں کیوں لے گئے، پھر مدرسے کے درسگاہوں میں اس کو طے کرتے، پھر مسجدوں کو ممبر پہ اس مسئلے کو ہم طے کرتے۔ اگر ہم اس کو پارلیمنٹ میں لے گئے ہیں تو میں نے تو اس دن بھی جلسے میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم النبیین کا معنی خود ہی کیا ہے، آپ نے خود ہی خاتم النبیین کا معنی کر، انما انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور وراثت یہ ہے کہ ہم اتنے بڑے معاملات کو، دینی اور مذہبی معاملات کو کبھی فرقہ واریت سے جوڑ دیں، سوء سخن نہ رہے۔ اس کو بھی کبھی زیر بحث لانا ہے یا نہیں لانا؟ جو آئین ہمارے اکابر نے بنایا، جس میں قرارداد مقاصد کو شامل کیا، جس میں اسلام کو پاکستان کا مملکتی مذہب قرار دلوایا، قانون سازی کو قرآن و سنت کے تابع بنایا، کیا سن 1973 سے لے کر آج تک کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اتنے لمبے عرصے میں کوئی قرآن و سنت کے حوالے سے قانون سازی ہوئی بھی ہے؟ سن 1988 سے تو میں اسمبلی میں ہوں۔ اسمبلی جس طرح کے لوگوں سے بھر دی جاتی ہے، ان کا قرآن و سنت سے کوئی دلچسپی نہیں ہوا کرتی، وہ ڈنڈ ٹپاؤ سیاست کرتے رہتے۔ وقت گزر جائے گا، ٹھیک۔ کب ہم نے نظریاتی حوالے سے سوچنا ہے، کب ہمارے فکر و دانش نے انگڑائی لینی ہے، اور اس حوالے سے بھی کبھی ہم نے سوچنا ہے۔ اگر اس حوالے سے آپ مضبوط ہونا چاہتے ہیں، بخدا اسرائیل کا ایجنڈا بھی پسپا ہوگا، قادیانیت کا ایجنڈا بھی پسپا ہوگا، مدارس کے خلاف ایجنڈا بھی پسپا ہوگا، اور پاکستان ایک اسلامی ریاست کا روپ دھارے گا۔ تو
اس حوالے سے ہمیں سوچنا پڑے گا کس کس ایجنڈے کے ساتھ پاکستان میں حکومت لائی جاتی ہے، کس طرح آپ کو ان کے نمائندے آپ پر حکومت کرتے ہیں اور کس خوبصورتی سے آپ کو ماما بنا لیتے ہیں۔ ذرا سوچ بھی لیا کرے کبھی کبھی۔ معافی چاہتا ہوں آپ سے، اپنے برائی کی پہچان ختم ہو گئی۔ اچھے بڑے دینی لوگ، علماء کے لوگ اپنی مجلس میں علماء کی غیبت کرتے ہیں اور فاسق اور فاجر کو سپورٹ کرتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے آپ نے ہم کیا کر کہہ رہے ہیں؟ میرے محترم دوستو، پاکستان کو تباہ کر رہا ہے آج پہلے آپ کا سیاسی عدم استحکام، آپ کے ملک کا امن و امان۔ ہماری لاشیں گر رہی ہیں، علماء کی لاشیں گر رہی ہیں۔ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جس پاکستانی کا خون بہتا ہے ہم ہر پاکستانی کے خون پر روئے ہیں۔ خدا کرے کہ ان قوتوں کو یہ توفیق ہو کہ جب ہمارا خون گرے تو اس پر بھی ان کو رونے کی توفیق ہو۔